कल तक जिस पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार मुल्क कहा जाता था, आज सिफारती कामयाबियों का ये आलम है कि दुनिया के सबसे हसास मामले यानी अमरीका और ईरान जंग में पाकिस्तान का नाम बतौर सालिस लिया जा रहा है। सिर्फ खित्ते नहीं बल्कि पूरी दुनिया के फैसला कुन मामलात में पाकिस्तान मरकजी और फैसला कुन किरदार अदा कर रहा है। नरेंद्र मोदी की जानिब से पाकिस्तान को तनहा करने की जो पॉलिसी अपनाई गई थी ना, वो आज अमलन बर्बाद हो चुकी है। और सूरत हाल ये है कि अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी भारत की खारजा पॉलिसी का मजाक उड़ा रहे हैं और ताने दे रहे हैं कि मोदी सरकार फर्जी फिल्में बनाकर झूठी वाहवा बटोर रही है और पाकिस्तान सिफारती महाज पर हकीकी कामयाबियां समेट रहा है। आज अपने इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की कमाल बसीरत की बदौलत पाकिस्तान मार्का हक के बाद आज एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गया है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ़ें कर रही है, मगर पाकिस्तान में अभी भी, जी हाँ, अभी भी हसद के मारे कुछ ऐसे अनासिर हैं जो ईद के दिनों में भी नफ़रतें बांटने से बाज नहीं आए और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ हैं। आज अपने इस प्रोग्राम में हम इन्हीं आलमी और कौमी मामलात पर सीधी बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज सीधी बात जोन में हमें ज्वाइन किया है वेरी ऑनरेबल डॉक्टर शज़रा मनसब साहिबा ने, जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं बराए मौसमियाती तब्दीली की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा ज्वाइन करने के लिए। रज़ा हारून साहब हैं जो कि डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दबंग मौक़िफ़ रखेंगे हमेशा की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। काजी अहमद अकबर साहब हैं, डेफिनेटली वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत मैं खुशामदीद कहूँगी। तीनों मेहमानों को गुज़श्ता ईद मुबारक। इस दुआ इस उम्मीद के साथ इस शो का आगाज़ करते हैं कि आप लोग की ईद अच्छी गुजरी होगी एंड आई होप कि जो आने वाले दिन हैं वो भी बहुत अच्छे से गुजरे और ये शो भी बहुत अच्छे से गुजरे। सो डॉक्टर साहिबा, मुबारकबाद से ही मैं स्टार्ट करना चाहूँगी और मुझे अलाउ करें कि मैं ये कह सकूँ, बिकॉज आई फील प्राउड पाकिस्तानी टुडे, बिकॉज वज़ीर आज़म साहब हों, शहबाज शरीफ साहब, या चाहे हमारे फील्ड मार्शल साहब हों, उनकी फास्ट साइटेडनेस, वो जैसे कहते हैं ना बसीरत की बदौलत, दूर अंदेशी की बदौलत, और जिस तरीके से उन्होंने ये आलमी क्राइसिस को अब तक हैंडल किया है, खामोश किरदार मगर एक सॉलिड किरदार जो है वो निभाया है, उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें हो रही हैं। वो वक्त याद आता है जो ज़्यादा दूर नहीं है। अगर पीछे पलट के देखें तो एक वो भी वक्त हमने देखा है कि जब पाकिस्तान को कंप्लीट आइसोलेशन का सामना था, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अब लग रहा है कि पाकिस्तान इज़ द न्यू थिंग, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। तो आई थिंक सो कि ये तो एक बड़ा ही प्राउड मोमेंट है और इसका क्रेडिट डेफिनेटली आपकी हुकूमत को, आपकी रियासत को, हम सब पाकिस्तानियों को इक्वली जाता है। एम आई राइट? जी बहुत शुक्रिया बीनिश, और आपको और आपके देखने वालों को भी गुज़िश्ता ईद मुबारक। आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, हमारी जो कुछ डिसीजंस हुए हैं, देखें ये सडनली इस किस्म की पोजीशन नहीं होती, ये एक सीरीज ऑफ डिसीजंस होते हैं जिसके बाद के ऐसा होता है। बेशक के पिछले दिनों में कोई आज से 2 साल पहले ऐसी सूरत हाल थी और भारत ये चाह रहा था और ये क्लेम भी कर रहा था कि पाकिस्तान आइसोलेट हो गया, और उस वक्त हमारी जो एक हुकूमत थी पीटीआई की, उन्होंने कुछ ऐसे गलत फैसले भी अनफॉर्चुनेटली किए थे जिससे कुछ हमारे दोस्त ममालिक भी हमसे नाराज नजर आ रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक सीरीज ऑफ इवेंट्स, जिसमें आप कहें कि हमने काउंटर टेररिज्म में जिस तरीके से अमेरिका का साथ दिया, उसके बाद जो मार्का हक हुआ स्पेशली, जिसमें कि हमने कन्वेंशनल वॉरफेयर में अपना सिक्का मनवाया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में तमाम जो हमारे पाक अफवाज थी, उन्होंने जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म का, एक बहुत ही महारत के साथ उस इंडिया को, जो कि समझता था कि वो बहुत बड़ी पावर है और अपने आप को एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी के तौर पे पेश करता था और बहुत मेजर पावर के तौर पे पेश करता था, उसको जिस तरह से दान खट्टे किए, जिस तरह से उसको भगाया, तो पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद हुआ। और उसके बाद जो अब ये सूरत हाल हुई, जब गजा का जो मामला थे, उसमें भी हम अपने मुसलमान दोस्त ममालिक के साथ मिल के एक अच्छा किरदार अदा करने की, एक अहम किरदार अदा करने की कोशिश की। और इस वक्त पाकिस्तान ऐसा मुल्क है
جو کہ ایک یونیک پوزیشن رکھتا ہے، جس میں کہ ہم ایران کے ساتھ بھی، ہم سعودی عربیہ کے ساتھ اور دیگر گلف ممالک کے ساتھ بھی، ہم یو ایس کے ساتھ بھی اور رائٹ. چائنا کے ساتھ بھی ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور ان تعلقات کو اس انٹرسیکشن ایک یونیک جو ہمیں اس وقت ملا ہوا ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان نے پچھلے دنوں خاموشی سے اپنی سفارتی جو چیزیں ہیں، سفارتی کوششیں اس قسم سے جاری رکھی کہ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے دشمن ممالک جو ہیں وہ تو چیخے مارے، اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں، آج ہی ملیشیا کے پرائم منسٹر نے بھی بڑی اچھی ٹویٹ کی، لمبی ٹویٹ کی، انہوں نے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ دیگر یورپین ممالک اور امریکہ نے بھی، پرائم منسٹر شہباز شریف نے جو ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم بالکل یہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے اور ہوسٹ بننے کے لیے اپنا آنر سمجھیں گے، اس کو ری ٹویٹ کیا۔ تو ان ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا نے اس وقت پاکستان کی اہمیت کو، پاکستان کی کریڈیبلٹی کو اور پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے۔ تو یہ واقعی پاکستانیوں کے لیے، ایک ایک پاکستان کے ایک ایک فرد کے لیے سر فخر سے بلند ہو جانے کا مقام ہے۔ ایبسولوٹلی. پاکستان کی پالیسی کو قاضی صاحب کامیابی سے جس طرح سے مل رہی ہے، کامیابی ڈھیر ساری جو پاکستان نے اپنی پالیسی اڈاپٹ کی ہے، اس سے بھارت ایک بار پھر سے تنہا ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے بھارت اوپنلی تو اس چیز کو نہیں مان رہا، لیکن بھارت کے اندر جو نریندر مودی کی جو اپنی اپوزیشن ہے وہ بیٹھ کر کے یہ بتا رہی ہے کہ جی یہ تو صرف راہل گاندھی، لیٹ می کوٹ ہم، وہ تو کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت صرف ڈرامہ کر رہا ہے، اصل جو کامیابی ہے اور اصل جو اسٹار پرفارمنس ہے وہ تو پاکستان کی ہے. سو آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ جس طرح شذرا نے بتایا کہ آل اوور دا ورلڈ، اینڈ آئی ایم شیور آپ بھی خبروں کو ٹریک کر رہے ہوں گے، پاکستان کی نہ صرف تعریف ہو رہی ہے، پاکستان کو نہ صرف امپورٹنس مل رہی ہے، پاکستان کو نہ صرف اکنالجمنٹ مل رہی ہے. کیسا لگ رہا ہے آپ کو اتنی زیادہ تعریفیں سن کر کے پاکستان کی جو سفارتی پالیسی ہے اس کی؟ سب سے پہلے تو آپ کو، آپ کے تمام دیکھنے سننے والوں کو گزشتہ عید مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان بھی ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے اور آپ کا یہ پروگرام بھی اسی طریقے سے بھرپور انداز میں چلتا رہے. انشاءاللہ آمین. دیکھیں، یہ جو ایک ریکنسیلیشن کی بات ہو رہی ہے، اگر پاکستان سینٹر سٹیج میں جس طریقے سے آتا ہوا نظر آ رہا ہے، رائٹ. فی الحال تو وہ ڈپلومیٹک ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ نہ تو ٹرمپ مان رہے ہیں کہ کوئی ریکنسیلیشن کا ایفرٹ ہو رہا ہے، نہ ہی ایران مان رہا ہے کہ کوئی ریکنسیلیشن کا ایفرٹ ہو رہا ہے. بٹ اس میں اب کوئی شک شبہ نہیں رہ گیا، بیکاز رائٹرز نے اور خلیج ٹائمز نے اور تمام جو بڑے الجزیرہ نے، سب نے یہ نیوز بریک کر دی ہے کہ کوئی بیک ڈور چینلز استعمال ہو رہے ہیں، اور اس میں بہرحال پاکستان کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اور اگر پاکستان کا رول اتنا امپورٹنٹ بن جاتا ہے اور پاکستان اس اتنی مختلف اور اتنی مشکل کنڈیشنز میں، جو کہ ایک طرف سے ایران پوز کر رہا ہے اور ایک طرف سے یو ایس اے پوز کر رہا ہے، تو اس میں اگر کوئی ڈیل بریک تھرو لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر پاکستانی کے لیے فخر کا مقام ہوگا، اور پوری دنیا میں اس کو جو ہے ایک پاکستان کو ایک نیکسٹ لیول کی ایلیویشن ملے گی. ہیونگ سیڈ دس، میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ ایک اسی قسم کی میڈیشن جو ہے وہ خان صاحب نے 2019 کے اکتوبر میں بھی کی تھی، جس میں وہ ایران بھی گئے اور سعودیہ بھی گئے، اور کافی ساری ٹینشن اس میں کم ہوئی. ان کے جو ریلیشنز اس ٹائم چل رہے تھے، بلکہ ڈپلومیٹک ریلیشنز جو تھے وہ بحال کرنے میں کامیاب ہوئے. although it was not a fully brokered، اور جسے کہتے ہیں کہ ایک فائنلائزڈ میڈیشن نہیں تھی، but still it was a step forward. دوسرا جو 10 مارچ 2023 میں جو چائنا نے ڈیل بروکر کی، وہ بھی بڑی سکسیسفل تھی. that was again between ایران اینڈ سعودی عربیہ. بیکاز دیکھیں نا، ابھی میری بہن ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھیں کہ ہم نے تو 2 ممالک کے ساتھ بگاڑ کے رکھی ہوئی تھی، تو آج کیا افغانستان کے ساتھ آپ کا ماحول بہت اچھا ہے، آپ کا ویسٹرن بارڈر پورا اس ٹائم پہ جو ہے وہ جل رہا ہے. کیا انڈیا کے ساتھ تو ہم پہلے سے ہی ایک جنگ کی حالت میں ہیں، اور ایران کے اندر جو سچویشن ہے obviously اس پہ کوئی چائنا بھی اتنا خوش نہیں ہے. اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں تو میں آپ کو ایک بڑا مزدار واقعہ سناتا ہوں ان کی جو ڈپلومیسی ہے اس کے حوالے سے، کہ ایک گاؤں کے مولوی صاحب تھے، ان کے پاس کوئی جرگہ لے کر آئے، تو ان کی جو بیگم صاحبہ تھیں وہ پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں. تو وہ جو جرگہ لے کر آئے تو پہلی پارٹی جب آئی تو مولوی صاحب نے ان کی بات سنی، اور سننے کے بعد کہا کہ آپ درست فرما رہے ہیں، وہ چلے گئے. دوسری پارٹی آئی تو پھر مولوی صاحب نے ان کی بات سنی اور انہوں نے کہا آپ درست فرما رہے ہیں، وہ بھی پارٹی چلی گئی. تو بیگم صاحبہ نے کہا کہ مولانا یہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ نے تو دونوں پارٹیوں میں سے ایک تو غلط ہے، آپ نے جرگے کا فیصلہ کرنا ہے. تو مولانا نے فرمایا کہ بیگم صاحبہ آپ بھی درست فرما رہی ہیں. تو یہ اس قسم کی ڈپلومیسی ہم نے پاکستان پلے کر رہا ہے.
جس میں وی آر ناٹ کلیئر. کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ نہیں جنگ چاہتے, کبھی ہم چاہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں امن ہونا چاہیے, کبھی ہم کہتے ہیں امریکہ ہمارا دوست ہے, اور پھر ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ امریکہ جو اٹیکس ایران کے اوپر کر رہا ہے وہ تو سب اسرائیل کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے, اور ایران اس کے بدلے میں جو امریکن انسٹالیشن سے مڈل ایسٹ پہ اٹیک کر رہا ہے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ بھی ہمارے مخالف طاقتوں کو ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ فائنلی اگر اور ہم کچھ نہیں کر سکے تو ہم اس جرگے میں جرگوئی بن گئے. اور اللہ کرے یہ میری خواہش ہے, اور میں پوری نیک نیتی سے اور پوری خوشی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر پاکستانی گورنمنٹ یہ ڈیل کسی بھی طریقے سے میڈیٹ کر لیتی ہے تو اٹ ول بی اے ویری بگ بریک تھرو, بیکاز دنیا اس ٹائم جل رہی ہے. میں آج ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ آسٹریلیا جیسے ملک میں بھی جو ہے وہ پیٹرول کی کرائسس آ چکی ہوئی ہے, پاکستان میں آلریڈی پیٹرول راشننگ کی ٹھیک بات ہے. ہو رہی ہے, مڈل ایسٹ جل رہا ہے. تو جتنے جلدی ہم اس سارے میس کو کلیئر اپ کریں گے, اور یہ میس کسی نے کریٹ نہیں کیا, یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا, یہ میس اسرائیل کا کریٹ کیا ہوا ہے. اسرائیل چلیے چاہتا کیا ہے؟ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ مسلم دنیا میں جو ہے وہ والیٹیلٹی رہے, وہاں پہ لڑائی جھگڑے ہوں, وہاں پہ اکنامک اچھا، انسٹیبلٹی آئے. اسرائیل ہو، پھر جو ایران ہو، امریکہ ہو، یہ جو جاری ٹینشن ہے اس کی جو اپڈیٹ ہے اس کے اوپر میں ڈیفینیٹلی واپس آ کے آپ سے دوبارہ کامنٹ لوں گی. ابھی ذرا مجھے الاؤ کرے کہ میں رضا ہارون صاحب کے پاس جاؤں، بیکاز رضا بھائی یہ جو پی ٹی آئی نے لطیفے کے بہانے ایک کرٹیسزم کی پوری کتاب کھول دی ہے پاکستان کی سرکار پر، اور اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کی کامیابیوں کو انہوں نے ایک لطیفے نما کرٹیسزم کے اندر ناکامیوں میں تبدیل کر دیا اور ایک ناکامی بنا کر کے ہمیں بتایا ہے، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ نہیں، میں تو نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بہت سارے کانٹرڈکشن ہے ان کی باتوں میں. ہمیں چونکہ فخر ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہمارے رہنماؤں نے، ہمارے لیڈران نے اس پورے ایشو کو ڈیل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آج جس مقام پہ آج ہم پہنچ گئے، وہاں ہمیں یہ سب نظر آتا ہے کہ پاکستان ایک فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کر رہا ہے. میرے بھائی کو میں یہ کلیئر کروں کہ ہم نہ میڈیٹر ہیں نہ انفلوئنسر ہیں. ہم نے فیصلے نہیں کرنے، ہم نے وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے، وہ ٹرسٹ پرووائڈ کرنا ہے جو ہم پہ کیا گیا ہے. اس ٹرسٹ کے اندر فریقین آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کریں گے، ہم نہیں مذاکرات کریں. تو یہ جو ہے نا کہ شاید پاکستان نے کوئی بات منوا لینی ہے، پاکستان اپنی شرائط رکھے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. نمبر ایک بات یہ. نمبر دو، دیکھیں جی، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، یہ جو بھارت کے خلاف آپ نے جنگ میں کامیابی حاصل کی، اس وقت بھی بہت سے لوگوں کو برا لگ رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دو دن بعد سنبھل گئے تھے، جیسے آج سنبھلے میں نہیں، ایک دو دن بعد سنبھل جائیں گے. اس وقت بھی بہت سے لوگوں کو بڑا برا لگ رہا تھا. جنگ سے پہلے، کامیابی سے پہلے لوگوں نے جو ہے وہ بہت سارے بیانات دیے، ایسے بیانات بھی دیے جو کہ پاکستانی محب وطن کو نہیں دینے چاہیے تھے. لیکن جب کامیابی ہو گئی تو ہم نے ان کو پلٹتے بھی دیکھا. اور یہ سارا کا سارا جو آج آپ کی پوزیشن ہے دنیا میں اسٹرینتھ کی، جو دنیا آپ کو عزت اور وقار کی نظروں سے دیکھتی ہے، جو دنیا آپ کو سمجھتی ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں ایک سپر پاور، یہ ایران اور سعودی عرب کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یہ ایران اور کسی اور ملک کا مسئلہ ہی نہیں ہو رہا، بلکہ سپر پاور امریکہ اور ایران کے نمائندے بیٹھیں گے اور وہ اپنے معاملات کو طے کریں گے، پاکستان فیسلیٹ کرے گی. یہ بالکل ڈفرنٹ ٹائپ کے نیگوسیشنز اور ٹیبل ٹاک ہوگی، جس کا کہ شاید میرے بھائی کو اندازہ نہیں ہے. اور ایک بات یہ دیکھیں کہ جب میں نے آپ سے کہہ رہا تھا کہ بنیان المرصوص کی کامیابی، اس کا سہرا گیا چیف آف ڈیفنس فورسز کے ساتھ، فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ. اور آج آپ دیکھیں کہ یہ وہی فیلڈ مارشل ہیں جن سے امریکہ کا صدر بات کرتا ہے، جو امریکہ کے صدر کو ایڈوائز کرتے ہیں، جو امریکہ کے صدر کے ساتھ ایک ایسے ریلیشن شپ میں ہیں کہ فرینڈلی کارڈیل گفتگو کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، وہ دیگر سربراہان سے، ایران سے، سعودی عرب سے رابطے میں. تو یہ ایک بہت زبردست قسم کی پاکستان کے اندر، میں تو کم از کم اپنی لائف ٹائم میں پہلی دفعہ اتنی زبردست فورن افیئرس ڈپلومیسی دیکھ رہا ہوں، اور اتنی زبردست طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان نے اپنی پوزیشن بنائی ہے. اور ڈپلومیسی کہتے اسی چیز کو ہے، ڈپلومیسی یس اینڈ نو نہیں ہوتی ہے، ڈپلومیسی ہاں یا نہ اور بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتی ہے. ڈپلومیسی ہوتی ہے مڈل گراؤنڈ لینا، اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سیو کرنا، اور ہر طرف جو ہے وہ دوستی کرنا، ٹرسٹ ڈیولپ کرنا. تو یہ آج آپ اس مقام پہ پہنچے ہیں نا، تو اس کو آپ لطیفہ سنیں، اس پہ آپ ادھر ادھر کی کہانیاں کریں تو آپ کی مرضی ہے. ساری قوم دیکھ رہی ہے، جہاں ساری قوم فخر کر رہی ہے، ساری قوم خوش ہو رہی ہے، وہاں آپ ایک جو ہے جیسے کہتے ہیں نا، بکری نے دودھ دیا اس نے مینگنی کر دی.
تو وہ دودھ کس کام کا؟ جو آپ تعریف کر رہے ہیں، ساتھ لطیفے سنائیں گے، ساتھ آپ زبردستی کرٹیسزم کریں گے، پھر آپ اینڈ میں دعائیں بھی دیں گے کامیاب ہو جائے، تو یہ تو بکری نے دودھ دیا، اس نے مہنگی نہیں کر دی، اس دودھ کس کام کا ہے؟ سو کبھی نہ کبھی ہمیں آ کر جو ہے نا وہ عمران خان اور پی ٹی آئی اور نواز شریف اور ان سب سے ہٹ کر یہ دیکھنا چاہیے کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہو رہا ہے، ملک کا انٹرسٹ کدھر ہے، نیشنل انٹرسٹ میں ہمارے لیے اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان کی آج پوزیشن جو ہے وہ ڈپلومیٹکلی، گلوبلی، ریجنلی بہت سٹرونگ ہو گئی ہے۔ کل یہی پوزیشن اور اسٹرینتھ ٹرانسلیٹ ہوگی آپ کے لیے اکنامک بینیفٹس کے اندر، اس طرف نظر رکھیں۔ پازیٹیوٹی کی ضرورت ہے بینش، میرے خیال میں نیگیٹیوٹی اس وقت ہمیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں اس کے اوپر بالکل قاضی صاحب سے رائے لے لوں گی، لیکن ڈاکٹر شذرا صاحبہ، نئی ڈیولپمنٹ جو سامنے آئی ہے، کیونکہ جو امریکہ ہے انہوں نے جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کو 15 نکاتی منصوبہ بھیج دیا تھا، اور ابھی کچھ دیر پہلے ڈیفینیٹلی ایران کا جواب بھی آیا، اور جنگ بندی کا فیصلہ صرف ایران کی شرائط پر ہوگا، اور ایران نے امریکی تجاویز مسترد کر دی ہیں۔ سو اٹ سیمز کہ یہ بہت جلدی معاملہ حل نہیں ہونے والا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی پاکستان کین پلے اٹس رول، جس کو ڈیفینیٹلی آپ نے اپنے پہلے کامنٹ کے اندر واضح بھی کیا کہ پاکستان نے جو اپنی ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے اس کو کافی زیادہ پذیرائی ملی ہے۔ تو ذرا اس کے اوپر ذرا کامنٹ کر دیجئے، موجودہ یہ جو ٹینشن چل رہی ہے، کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید کتنا وقت اور لگ جائے گا اس سچویشن سے باہر نکلنے میں، نہ صرف خطے کو بلکہ پاکستان کو فار دیٹ میٹر آلسو؟ اور اگر آپ اس لطیفہ نما کرٹیسزم کے اوپر بھی کوئی جواب دینا چاہتی ہیں ٹو پی ٹی آئی، دا فلور از اوپن فار یو میڈم۔ بینش، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ دیکھیے، اور ابھی بھائی نے بھی کہا کہ یہ بڑا ایک کمپلیکس سچویشن ہے، یہ اس کو ہم ایک بلیک اینڈ وائٹ کے اندر نہیں کر سکتے۔ اس میں اسرائیل کا اپنا ایک جارحیت ہے، اسرائیل کا ایک لارجر پلان جو ہے فار گریٹر اسرائیل، انہوں نے کلیئرلی اس کو بتا دیا ہوا ہے، تو وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی جنگ کے اندر ایک قسم کا، میں سمجھتی ہوں، اس کو گھسیٹا گیا اور وہ آ گیا، اور ان کو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں تھا، انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا کہ ایران کتنی پرانی سیولائزیشن ہے، یہ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے دفاع کرنے کے لیے کس قسم کی، ان کے پاس اپنی جیوگرافیکل پوزیشن، ان کے پاس اور چیزیں جو تھیں، انہوں نے اپنی اسٹریٹجی اپنائی، تو وہ جو سمجھ رہے تھے کہ شاید 2-3 دن میں جیسے وینزویلا میں ہوا اسی طرح وہ جنگ جیت کے نکل جائیں گی یا ریجیم چینج ہو جائے گی، وہ ان کو ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ملی۔ اس وقت بڑی کمپلیکس سچویشن ہے، اس کمپلیکسٹی میں سے نکلنے کے لیے، اور وہ سچویشن کیونکہ پہلے جیسے کہ عمان کے وزیر خارجہ نے اس وقت کہا کہ ٹاکس جو پہلے ہو رہی تھی، مذاکرات بڑی اچھی چل رہی ہیں اور تقریباً کامیابی ان کو حاصل ہو گئی ہے، لیکن اس سے ایک دن بعد ہی ایران پہ حملہ ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں تھوڑا سا ٹائم ضرور لگے گا، ایک بڑی کمپلیکس چیز ہے، اس میں سے پاکستان نے بھی جو ہے بہت سوچ سمجھ کے ساری سینسٹیویٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے گزرنا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اتنی جس وقت ایک سیریس چیز ڈسکس ہو رہی ہے، جس میں کہ اس وقت خدا نخواستہ اگر جنگ کی طوالت ہوتی ہے تو اس میں تو تمام دنیا اس وقت گلوبلی ایک آ جائے گا نا، کیوس ہو جائے گی، اکنامکلی بھی انرجی کرائسس ہے، اکنامک کرائسس ہے، ہمارے سامنے چیزیں انراول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں خدا نخواستہ۔ تو کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے، کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو چاہے گا کہ اس کو طوالت اس کو ہو۔ اتنی سیریس چیز کے اندر ایک اس کو لطیفے کی شکل دینا میں سمجھتی ہوں مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں پاکستانی بن کے سب سے پہلے سوچنا ہے، سب سے پہلے پاکستان ہے، اور اس پاکستان کا جو اس وقت رول ہے جو کہ پوری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے، اور انڈیا کے آپ اگر میڈیا پہ جا کے دیکھیں تو چیخیں نکل رہی ہیں ان کی کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اہم شذرا، میڈیا میں چیخیں تو نکل رہی ہیں، لیکن ایک اور چیز جو ہے جو کہ ہمیں سرکار کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ جہاں پر پیٹرولیم کرائسس ہے، بھارت میں اگر آپ دیکھیں، کیونکہ ذکر ہو رہا ہے بھارت کا، آپ بھی ذکر کر رہی ہیں، بھارت کے اندر تو نہ صرف لائنیں لگی ہوئی ہیں بلکہ پولیس کو بلانا پڑ رہا ہے کہ بھائی یہ جو پیٹرول کی ڈسٹریبیوشن ہے اس کو کس طریقے سے امن و امان سے کرنا ہے، اینڈ تھینک فلی پاکستان میں یہ سچویشن ابھی تک نہیں ہے، اور اللہ کرے آگے بھی نہ ہو۔ اٹ ہز بین ویری ویل مینیجڈ اینڈ ویل ہینڈلڈ بائی دا گورنمنٹ۔ کنٹینیو۔ آپ نے کہا اس کو بڑی دیر سے، بڑے مہینوں سے مینج کر رہے تھے وزیر اعظم صاحب اور ان کی ٹیم ٹو میک شور کہ پیٹرول مہیا ہو۔ پھر انہوں نے اس چیز پہ بھی دیکھا کہ پرائس عوام کے اوپر کم سے کم بوجھ پڑے۔ آج بھی پی ایس ڈی پی میں کمی کی گئی ہے تاکہ مزید پرائس نہ بڑھانی پڑے۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب نے آج میٹنگ میں یہ تک کہا ہے
کہ اپنے ملک کے دیکھتے ہوئے سارے معاملات کو جو خلیجی ممالک میں جو اشیاء خورد و نوش کی ضرورت ہے اس کے لیے بھی ہم نے تیاری کی ہے کہ ہم اپنے جہازوں کو وہاں پہ بھی بھیجیں. سو اوور آل ہر چیز کے اوپر پرائم منسٹر صاحب, ڈیپٹی پرائم منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم اس چیز کے اوپر دیکھ رہی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ سنڈے کو جو ہے فیلڈ مارشل صاحب کی بات ہوئی ٹرمپ سے, اس کے بعد منڈے کو پرائم منسٹر صاحب کی بات ہوئی ایران کے ساتھ, اور اسی طریقے سے ڈی پی ایم کی تمام اپنے ہم منصب جتنے بھی ہیں ممالک کے کے ان سے بات ہو رہی ہے. یعنی کہ تمام لوگوں سے بات کرتے ہوئے ایک سینسٹیوٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں, پاکستان اس میں اور ترکی اور ایجپٹ کا بھی اچھا رول ہے. تو انشاءاللہ تعالی ابھی ٹائم فریم کا بتانا مشکل ہے. اسٹریٹ آف ہورمز آپ کو پتا ہے بند ہے, اور اس کا بہت جو ہے نیگیٹو اثرات بہت سارے ممالک پہ آ رہے ہیں. اور اس وقت کوشش ظاہر ہے تمام ممالک یہ چاہیں گے کہ جلد سے جلد, اور یورپین ممالک کا بھی ٹرمپ کو یہ پیغام جا رہا ہے یا یہ پریشر جا رہا ہے کہ یہ جنگ کو جلد از جلد بند کیا جائے. تو ہم یہ پازیٹیو ایک اپنا آؤٹ لک دے کے کوشش کر رہے ہیں اور خواہش کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں کہ جلد از جلد جنگ ختم. پازیٹیوٹی کی شذرا بھی بات کر رہی ہیں, رضا بھائی نے بھی کہا ہے کہ ذرا بڑی پازیٹیو اپروچ ہونی چاہیے. ہر چیز جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی ڈیبائٹ کے بیس کے اوپر نہیں کرنی چاہیے, نیشنل انٹرسٹ کی بھی بات کرنی چاہیے. قاضی صاحب کا سب ہے ہمارے ساتھ اسمبلی میں جب سیشن ہو رہا ہوتا ہے نا جی اسمبلی میں, تو کئی دفعہ وہ جب نون لیگ کے ہمارے دوست پھنس جاتے ہیں تو وہ پھر ہمارے اسپیکر صاحب ان کو لقمہ دیتے ہیں کہ آپ اس پہ کیوں نہیں اس طریقے سے بات کرتے. تو مجھے آج بالکل آپ میں وہی نظر آیا کہ آپ نے بھی پورا لقمہ ڈاکٹر صاحبہ کو دیا کہ آپ اس ٹاپک پہ بھی ذرا بات کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو رضا بھائی نے بات کی, اچھی بات کی, اور مجھے خوشی ہوئی کہ میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں, انہوں نے مجھے محب الوطنی کے اوپر پورا لیکچر دیا. تو میں تو 2-3 دفعہ اس چیز کی باقاعدہ ایکنالجمنٹ کی کہ اگر پاکستان کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دے دیتا ہے اور ہم اس سینٹر سٹیج پہ آ جاتے ہیں تو میرے خیال سے اس سے زیادہ بطور پاکستانی مجھ سے زیادہ یا کوئی بھی اس سے زیادہ خوش نہیں ہو سکتا, بیکاز یہ تو بہت ایک فخر کی اور بڑی پرائیڈ کی بات ہے کہ ایسا ہو جائے کہ ہم سینٹر سٹیج پہ آ جائیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, میں نے یہ فرمایا کہ یہ نیگوشیشنز, رضا بھائی فرما رہے تھے کہ میڈیشن کرنی ہے, انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے, تو میڈیٹر کا تو کام ہی انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہوتا ہے, اور تو اس کا کام ہی کوئی نہیں ہوتا, وہ اس کی شرائط تو ہو ہی نہیں سکتی. تو میں یہ کہا تھا کہ یہ دونوں کی شرائط بڑی ٹف ہیں, تو ان شرائط نے پتہ نہیں اب کس حد تک ہم کامیاب ہوں گے. لیکن یہ دنیا کے لیے, جب میں نے آسٹریلیا کی اگزامپل دی تو ایک ایسا ایک علیحدہ ایک کانٹیننٹ ہے جس میں اس کے اثرات جا رہے ہیں, ہم تو ڈائریکٹلی اس میں افیکٹ ہو رہے ہیں. تو یقیناً پوری دنیا اس ٹائم چاہتی ہے کہ یہ جنگ رکے, لیکن ہیٹس آف ٹو ایران, ایران نے سرپرائز کر دیا ہے. میری بہن فرمائی تھی کہ امریکہ کو گھسیٹا گیا, امریکہ کو بالکل نہیں گھسیٹا گیا بہن, امریکہ پوری پلاننگ کے ساتھ یہ سب کچھ امریکہ نے کیا. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آگے ایک قوم تھی, اس قوم نے سٹینڈ لے لیا اور وہ قوم ڈٹ گئی. ان کا خیال تھا کہ ہم 1-2 شہید کریں گے تو اس کے بعد ان کی جو ہے وہ رجیم چینج ہو جائے گی. انہوں نے آگے 6 ٹیئرز بنائی ہوئی ہیں, وہ کئی سالوں سے اس کی پلاننگ کر رہے تھے. آج بھی آپ دیکھیں کہ ان کے ملک پہ جو پیٹرول پرائسز ہیں وہ کیا ہیں, اور انڈیا ان سے پیٹرول لینے جا رہا ہے, امریکہ نے الاؤ کر دی ہے. میری خواہش ہے کہ پاکستان بھی ان سے پیٹرول لے. ہمیں اپنا انٹرسٹ واچ کرنا ہے, ہم نے میڈیٹ کرنا ہے, اٹ از اے میٹر آف پرائڈ فار اس, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے اپنے اکنامک انٹرسٹ بھی واچ کرنے ہیں. اور تاکہ وہ جس طرح رضا بھائی نے فرمایا کہ یہ میڈیشن کی وجہ سے بھی ایک اکنامک بینیفٹ آئے گا, لیکن وہ تھوڑا لانگ ٹرم میں آئے گا. جو آج کی اکنامک کنڈیشن ہے اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے. آج کا جو 600 روپے لیٹر والا ہائی اوکٹین ہے, یا 350 روپے لیٹر پہ جو پیٹرول چلا جا چکا ہوا ہے, یا راشننگ کی بات ہو رہی ہے, تو اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے. تو اپنے انٹرسٹ کو واچ کرتے ہوئے ہمیں آگے چلنا پڑے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس حل بھی کوئی نہیں ہے. آپ نے رضا بھائی کی بات کی, ان کی تعریف بھی کی, وہ صرف باتیں آج اچھی نہیں کر رہے ہیں. ویسے خیر رضا بھائی ہمیشہ اچھی باتیں کرتے ہیں, وہ کام بھی بڑے اچھے کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے سندھ سرکار نے کیا کیا ہے, پیپلز پارٹی کی سرکار ہے نا سندھ میں, کفایت شعاری کے تحت سندھ کابینہ نے 3 ماہ کی تنخواہ نہ لینے اور ورک فرام ہوم کا فیصلہ کیا ہے. یہی نہیں, سن لیجئے گا قاضی صاحب, یہ آپ ہی سے سوال میں کر رہی ہوں, آپ کو مطلب بتا رہی ہوں کہ کس طریقے سے سب نیشنل انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں, کس طریقے سے سب جو ہے وہ ریاست کو, کس طریقے سے سب وفاق کو سپورٹ کر رہے ہیں, پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں. شرجیل میمن صاحب کی جانب سے یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ اگر وفاق نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی اٹ از ہائی ٹائم اور اب لاک ڈاؤن لگ جانا چاہیے تاکہ ہم اپنی انرجی ریسورسز کو کنزرو کر سکیں, انرجیز ہماری ویسٹ نہ ہوں, تو ہم وہ بھی کریں گے. تو میں تو اصل میں یہ سوال پوچھنے والی تھی سب سے کہ کیا میں یہ مان کے چلوں کہ دس از لائک کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک ڈسگائز کے اندر کچھ اچھا ہی ہو گیا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز, کیونکہ تمام صوبے
ہر صوبے کے اندر الگ الگ سیاسی پارٹی کی حکومت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تمام جو صوبے ہیں وہ سیم پیج پر ہیں. کم از کم اس معاملے پر کوئی سیاست نہیں ہو رہی. قاضی صاحب میں یہ مان کے چلوں؟ جی بالکل 100%. میں ابھی آپ کے پروگرام سے تھوڑی دیر پہلے ایک دیکھ رہا تھا کہ جس میں ایک رپورٹ آئی ہوئی تھی کہ جو گورنمنٹ نے آسٹیریٹی میئرز جو انیشلی دیے گئے تھے، میرا ان پہ اعتراض تھا. میں نے آپ کے پروگرام میں بھی دیگر ٹی وی شوز پہ بھی کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور ان سے کوئی امپیکٹ ایک عام آدمی کو نہیں جانے لگا. لیکن ابھی جو آج اناؤنس ہوئے ہیں اور کچھ مزید ہونے جا رہے ہیں اور ان کو پروپوز کیا گیا ہے، میں بطور پاکستانی، مطلب وہ پولیٹیکل ڈیوائیڈ کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے بطور پاکستانی 100% ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. جس طرح مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی بینش، میں آپ کے پروگرام پہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اگر سرکاری گاڑی سرکاری گاڑی جو کوئی آفیسر یا کوئی سیاستدان یا کوئی بھی شخص کسی پرائیویٹ ایونٹ میں یا کسی شادی میں یا کسی جگہ پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کے بچے وہ گاڑی استعمال کر رہے ہیں، تو آپ اس کی فوٹو کھینچ کر فوراً بھیجیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ 3 مہینے کا اس سے جو ہے نا فیول ریکور کیا جائے گا. یہ چیز اگر امپلیمنٹ ہو جاتی ہے تو میں کہتا ہوں کیا بات ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اس موقع کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں اس سے بہت پہلے ان آسٹیریٹی میئرز پہ چلے جانا چاہیے تھا. بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ اکنامکلی کہا ہے. ایک ایسا ہی پوائنٹ میں بھی رکھوں قاضی بھائی سامنے، میں تو آپ کی خوب واہ واہ کروں گی. سن لیجئے گا، پی ٹی آئی کی جو سینئر قیادت ہے نا، انہوں نے یہ رائے دی ہے کہ ٹاسک فورس کی جگہ اگر مذاکرات کا ایک راستہ اپنایا جائے، کوئی مذاکراتی کمیٹی بنایا جائے، کوئی مذاکرات کے لیے سچویشن اگر نکالی جائے، کیونکہ جو اس وقت موجودہ حالات چل رہے ہیں اس میں اسلام آباد پر چڑھائی کی تو پارٹی کو شدید نقصان ہوگا ڈیفینیٹلی. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب، میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں، انہوں نے 19 اپریل کو بانی کی جو ٹاسک فورس ہے اس کو بنانے کا اعلان کر رکھا ہے. نا مائی کوسچن از کہ کیا آپ کی جو پارٹی کی سینئر لوگوں کی رائے ہے ان کو احترام کیا جائے گا اور سہیل آفریدی صاحب وہ کریں گے کہ جو پارٹی کے سینئر رہنما کر رہے ہیں، یا پھر آپ اس موقع پر بھی وہی سیاست کریں گے جو کہ شاید آپ کی پارٹی کو یا پاکستان کو سوٹ نہیں کرتی، اور وہ ہے ایگریسو انتشار کی سیاست؟ میں آپ کے سوال کے جواب میں صرف آپ کو بنیاد مرصوص کا جو وقت تھا وہ یاد کروانا چاہتا ہوں کہ جب انڈیا اٹ سیلف بڑا کلیئر تھا کہ شاید ایک پارٹی جو فوج سے ناراض ہے، یہ بڑا گولڈن ٹائم ہے کہ اگر ہم اٹیک کریں گے پاکستان کے اوپر تو ایک بہت بڑی ڈیوائیڈ آ جائے گی. وہ ٹائم تھا جب اڈیالہ سے بھی آواز آئی اور جب ہماری پوری قیادت نے بھی کہا کہ ہم اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، بھرپور طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں. پاکستان کے انٹرسٹ کی بات ہے. میں آج آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی پاکستان کے انٹرسٹ کی بات آئے گی، جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کے مطابق ہی پی ٹی آئی فیصلہ کرے گی، اور پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی ان حالات کے مطابق ہی فیصلہ کرے گی. اور بالکل وہی فیصلہ ہوگا کہ جو خان صاحب اگر جیل سے باہر ہوتے تو تب بھی فیصلہ کرتے. ہمیں زیادہ خوشی ہوتی کہ اگر یہ ہماری ملاقات کروا دیں تاکہ ہم وہاں سے گائیڈ لائنز لے سکیں. اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں عمران خان کو 2011 سے جانتا ہوں. جہاں پہ پاکستان کی انٹرسٹ کی بات آئے گی وہاں پہ سب کی ذات پیچھے ہو جائے گی، سب کی آپ جماعتیں ان کو پیچھے ہو جائیں 2011 گی. سے جانتے ہیں، رضا بھائی تو پتہ نہیں 2011 سے بھی پہلے کے جانتے ہوں گے خان صاحب کو. چلے آپ کا پوائنٹ آ گیا، میرے ساتھ رہیے گا. رضا بھائی دو چیزیں، ایک تو ڈیفینیٹلی جو انہوں نے کامنٹ کیا کہ ہاں ڈیفینیٹلی جتنے بھی جو صوبے ہیں وہ سیم پیج پر ہیں، وفاق کو فالو کر رہے ہیں، اچھی بات ہے. اور کیا ہی اچھا ہو جائے رضا بھائی کہ اگر سہیل آفریدی صاحب بھی ان کی بات مان لیں سینئر قیادت کی، اور بجائے اس کے کہ ٹاسک فورس امیڈیٹلی بنائی جائے، ایک مذاکرات کا راستہ نکالا جائے. اگر یہ ہو جائے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک سیاست کا تعلق ہے اور سیاسی ڈیمانڈز کو منوانے کا تعلق ہے، وہ تو مذاکرات کے علاوہ ہوں گی نہیں. اگر فرض کریں دیکھیں تو ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے، ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے ٹاسک فورس بناتے ہیں کہ نہیں بناتے ہیں، اس میں ہم تو ان کو رائے نہیں دے سکتے. لیکن وہ ٹاسک فورس بنا کے بھی کوئی پریشر بلڈ اپ ہی کریں گے نا. کوئی آگے جیل توڑ کے تو نہیں لے کے باہر چلے جائیں گے. کوئی پریشر بلڈ اپ کریں گے، کوئی ریلی کا شو ہوگا، کوئی پبلک شو ہوگا، اس کے بعد وہ وہاں سے کوئی اسٹرینتھ لے کر کے کسی مذاکرات کی ٹیبل پہ آگے بیٹھنا ہوگا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ٹاسک فورس جو ہے وہ تمام قانون آئین وائن کو ایک طرف رکھ کے جو توڑتی ہوئی اور جیل کی دیواریں ٹوٹیں گی اور جیل کا تالا ٹوٹے گا، ایسا تو نہیں ہو سکے گا. تو میرا تو یہی ہے کہ بھئی آپ نے اینڈ میں ہی مذاکرات کرنے ہیں تو ابھی بھی آپ کو مذاکرات کی آفر ہے. پارٹی اس پہ سوچے. سنجیدہ جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ دیکھ چکی ہے پچھلے 1-1.5 سال کے اندر کہ جو بھی پبلک کیمپین، پبلک ریلی یا جلسے جلوس کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی، وہ چاہے ریڈ لائن ہو، ڈیڈ لائن ہو، لانگ مارچ ہو یا کفن پوش جلوس ہو، وہ تو نہیں کامیاب ہو سکا. وہ تو یہ پبلک کو اس طریقے سے باہر نکالنے میں ان کی کیمپینز جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکی. ان کے نتیجے میں تو کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں آیا، بلکہ ایک آدھ واقعے میں تو شاید الٹا بدنامی اور جو ہے وہ
فیلئر سامنے آیا لیڈرشپ کا. تو ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے, یہ کیا سوچتے ہیں کیا نہیں سوچتے ہیں. ایک بات, میں قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, قاضی صاحب میں کبھی بھی کسی کو جو ہے نا وہ محب وطن پیٹریوٹ اس حوالے سے میں کبھی گفتگو نہیں کرتا. ہم سب پیٹریوٹ ہیں, ہم چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں, لیکن اپنی رائے اپنا مشورہ ضرور دینا چاہیے. جیسے ابھی آپ نے کہا, اب آپ اس پہ سوچیں, آپ نے کہا کہ جب بنیاد المرصوص تھا اور یہ جنگ میں مارکہ ہو رہی تھی, تو اس وقت انڈیا کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک پارٹی جو ہے, ابھی آپ نے کہا نا کہ ایک پارٹی جو ہے ہماری سپورٹ کر دے گی, تو سوچے نا کہ تاثر بھی کیوں پیدا ہوا تھا, کیوں تاثر پیدا ہوا انڈیا کی گورنمنٹ کے پاس, انڈیا کی فوج کے پاس, کہ ایک پارٹی اگر ہم حملہ کریں گے تو ایک پارٹی ہمارا ساتھ دے گی. یہی وہ لمحہ فکریہ ہے, یہی وہ پوائنٹ ٹو پونڈر ہے کہ آپ جا کے سوچیں گے جو ہو سکتا ہے نادانستگی میں جو ایکشنز آپ کرتے ہیں, جب آپ بیرون ملک فیلڈ مارشل صاحب جاتے ہیں, جب آپ مظاہرے کرتے ہیں, جب آپ نیو یارک ٹائمز میں اشتہار چھاپتے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے, اس میں آپ کہتے ہیں کہ ہم امریکی مفادات کو آگے بڑھاتے تھے یا پرنٹ کراتے ہیں, تو پھر آپ سوچیں نا کہ یہ تاثر پیدا ہوتا ہے. آپ خود فرما رہے ہیں, تو یہ تو بڑا لمحہ فکری ہے, بڑا سیریس کنسرن ہونا چاہیے آپ جیسے سنجیدہ محب وطن لوگوں کا کہ ہماری پارٹی پہ کیا لیبل لگتا ہے چلا جا رہا ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے سوچیں. باقی دیکھیں, ملکوں پہ ایسے وقت آتے ہیں جو آج کل پاکستان جس سچویشن میں اپنے آپ کو منوا رہے, بہت مشکل کام تھا. آپ اس کو آسان کام نہ سمجھیں کہ یہ ایک بہت مشکل کام تھا کہ ریجن کے اندر مڈل ایسٹ میں اکنامک پاورز دیکھیں, ہم سعودی عرب ہے, یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے, دبئی ہے, دیگر ممالک ہیں, کویت ہے, قطر ہے, جو کہ آلریڈی امریکہ وہاں پہ اپنی زیادہ ڈپلومیسی وہاں کرتا تھا, ریجن کے مذاکرات وہاں ہوتے تھے. لیکن آج ان تمام اکنامک پاورز کے پاس, جن کے پاس شاید ہماری جیسی, ہم تو خیر اکنامی ان کے سامنے کچھ ہے ہی نہیں, لیکن ہماری اگر جیب خالی بھی ہے تو آپ سوچیں کہ آپ کی عزت کس مقام پہ پہنچ گئی ہے کہ دنیا کا سپر پاور یہ سمجھتا ہے کہ اس ریجن میں اتنے سنگین مسئلے میں اگر کوئی ملک ہے, اگر کوئی شخصیات ہیں, تو وہ پاکستان ہے, پاکستان کے وزیر اعظم ہے, پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورس ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں. اسی طرح ایران ہم پہ ٹرسٹ کرتا ہے. تو ایک بڑا یونیک اپرچونٹی پاکستان کے لیے ڈیولپ ہوئی ہے کہ نہ صرف ریجن بلکہ ریجن میں اسٹریٹ آف ہرمز کی وجہ سے جو آئل کا امبارگو لگ گیا ہے, پابندی لگی ہے, پوری دنیا متاثر ہے. تو اگر یہ معاملات مذاکرات کی ٹیبل پر حل ہوتے ہیں اور ابتدا میں ظاہر ہے ابتدا میں ایسی ہی ڈیمانڈز رکھی جاتی ہیں اور ابتدا انہی ڈیمانڈز کو سامنے رکھ کر ہوگی, تو جب ٹیبل پر بیٹھیں گے دونوں فریق, اس وقت یہ نیگوزیشن شروع ہوئی. نیگوزیشن ہونی اسی بات پر ہے نا کہ کون کس کی بات مانے گا, کون ایک قدم پیچھے ہٹے گا, کون 2 قدم آگے جائے گا. اسی طرح مذاکرات میں معاملات حل ہوتے ہیں. تو دیکھیں کل کو جب یہ اسٹریٹ آف ہرمز کھلتا ہے تو پوری دنیا آج بھی پاکستان کو بڑی واہ واہ ہو رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہوتی ہے, اس کا کرم ہے تو ہوتی ہے. ہم اور آپ کیا اوقات رکھتے ہیں. تو یہ جو ہمارا یہ جو رستہ کھلے گا پوری دنیا میں, مڈل ایسٹ میں, فار ایسٹ میں, آپ سوچیں کہ آپ کس مقام پہ جا کے کھڑے ہوں گے, اس سے پھر فائدہ اٹھانا صحیح ہے. ریاست پاکستان کا تو رستہ انشاءاللہ کھلے گا, کھل بھی رہا ہے ڈیفینیٹلی. لیکن شذرا صاحبہ, خان صاحب کا رستہ کب کھلے گا, یہ پی ٹی آئی جاننا چاہتی ہے, اور اس کے لیے یہی ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں. رہائی ٹاسک فورس بنا لیں, ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید اس کا نام چینج ہوگا, اب رہائی موومنٹ ہوگی. چلے اگر نام چینج ہوتا ہے تو اچھی بات ہے, بیکاز ٹاسک فورس ڈیفینیٹلی ایک ذرا تھوڑا سا نیگیٹو امپیکٹ دیتی ہے. بٹ مائی کوسچن ٹو یو از کہ ملاقاتوں کی ہمیشہ دعائیاں دی جاتی ہیں. عطا طاہر صاحب کو میں دیکھ رہی تھی, وہ اعلان کیا انہوں نے کہ جی عید کے اوپر بڑی تفصیلی بات چیت کرائی گئی خان صاحب کی ان کے بیٹوں کے ساتھ, لیکن انفارچونیٹلی اس کا آؤٹ کم کچھ اچھا نہیں ہوا, بیکاز جو خان صاحب کے بیٹوں نے پھر جو بیانیہ بنایا وہ کافی مطلب نیگیٹو تھا, کافی سیریس تھا. عدلیہ کے خلاف زبان تراشی کی گئی, الزام تراشی کی گئی. اب اس طرح کے پیغامات کے بعد آئی ڈونٹ نو کہ ان کی ملاقاتوں کا کیا سلسلہ ہوگا, لیکن آج پھر مذاکرات کی طرف بڑھنے سے پہلے قاضی صاحب نے خود, آپ نے سنا کہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر ہماری ملاقات کرائی جاتی, اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ جی خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں تو پارٹی اس لحاظ سے فیصلہ کر لیتی. شازرا بینش, آپ نے کہا کہ جو وفاق نے بھی آسٹیرٹی میجرز لیے ہیں اور مزید لے رہے ہیں, باقی صوبے بھی ان کو فالو کر رہے ہیں, لیکن میرے بھائی نے کہا کہ بالکل بنیاد المرصوص میں یہ ہوا تھا, تمام ہماری قوم یکجا تھی, اور میں دعا کرتی ہوں کہ جبھی بھی کوئی ایسا پاکستان پہ اگر خدا نخواستہ ایسا وقت ہو تو ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. اگر خطے میں اس وقت ایسی صورتحال ہے تو تمام لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. لیکن کے پی کے اندر اس وقت رہائی فورس کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے, جو کہ ان کے ہی جو اسپوکس پرسن ہیں, انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک پروگرام میں
انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے کتنے وہ لاکھوں کے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے اور پہلے مرحلے میں 1 لاکھ ہوں گے، پھر اتنے لاکھ ہوں گے، پھر اس کو ہم دیکھیں گے کہ ہم نے دھرنے دینے ہیں یا ہم نے لانگ مارچز کرنے ہیں یا ہم نے. آپ بتائیں کہ کیا اس وقت ایسی صورتحال ہے کہ یہ چیزیں کی جائیں اور اسی انتشار، اسی سڑکوں پہ مارے مارے پھرنا، وہی چیز کو دوبارہ سے جو ہے شروع کرنے کی کوشش کی جائے؟ جب ان کو بلایا گیا پرائم منسٹر ہاؤس میں کہ آپ آئیں، آپ کو تاکہ بریفنگ دی جائے، آپ کو بتایا جائے کہ خطے میں صورتحال میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں پاکستان نے کیا کرنا ہے، ایک مشورہ ہو، ایک آپس میں بیٹھ کے بات چیت ہو، یہ نہیں آئے. یہی ان کا وتیرہ رہا ہمیشہ کہ جس وقت کوئی اہم بات چیت ہونی ہے، جس وقت کوئی اہم بریفنگ ہونی ہے تو یہ اس میں بوائیکاٹ کر دیتے ہیں. اور بوائیکاٹ کا کیا ریزن ہوتا ہے کہ جی ہماری ملاقات ہو جائے یا ہماری رہائی ہو جائے. ایک پولیٹیکل پارٹی کا، ایک پولیٹیکل فورس کا یہ وتیرہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو پولیٹیکلی سوچنا چاہیے. ابھی ان کے لیڈر آف اپوزیشن بھی دونوں ہاؤسز میں نامنیٹ ہو چکے، اس کے اوپر بڑا شور تھا. وہ لوگ آگے آئے اور آ کے بتائیں، آگے آپ اپنا موقف بیان کریں. مذاکرات کی اگر کوشش ہے تو ٹھیک ہے، مذاکرات کریں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو اسی جگہ پہ ایک ہی لائن کو پیٹے جا رہے ہیں اور ایک ہی چیز پہ بیٹھے ہیں. اگر کسی نے کوئی جرم کیا، اس کو ایک جوڈیشل پروسیس میں سے وہ گزر رہا ہے، اس کی رہائی کے لیے چاہے آپ فورس بنائیں، چاہے آپ جو مرضی کر لیں. اب عوام آپ کو دیکھ چکی ہے، آپ کی اس قسم کی انتشاری سیاست سے تنگ آ چکی ہے، جو اب آپ کے پیچھے نہیں نکلتی. آپ جو بھی نام دے دیں گے. عوام نے اس وقت نکلنے سے انکار کر دیا پہلے بھی کئی دفعہ، اور ابھی بھی وہ نہیں نکلیں گے. لیکن یہ ریلیونٹ رہنے کے لیے، کیونکہ اب لارجلی ریلیونٹ ہو چکے ہیں یہ، اب پی ٹی آئی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا کوئی، اس کے بارے میں وہ تو یہ اس ریلیونس اپنی دوبارہ لانے کے لیے اس قسم کی چیزیں دوبارہ شوشے چھوڑ دیتے ہیں کہ جی اب رہائی فورس بن رہی ہے. رہائی فورس کیا کرے گی؟ جو ایک جوڈیشل پروسیس ہے اس کو تو ختم نہیں کر سکتی. اور جب بھی ملاقات ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کتنا نیگیٹو بیانیات ہے. بہن کی ملاقات ہوئی تو اس کے بعد کتنی نیگیٹو ٹویٹ آئی اپنی ان فورسز کے خلاف جن کی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ ہم پاکستان کا، ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طرح سے سر فخر سے بلند ہے پوری دنیا میں. اور آگے بھی الحمدللہ ہم یہ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کیونکہ پاکستان کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا گیا، ہم الحمدللہ ایک نیوکلیر پاور ہیں جس کا کہ سہرا میاں نواز شریف کے سر جاتا ہے. تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. تو ان چیزوں کو مد نظر ہمیں رکھنا چاہیے، اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان نے اس وقت جو اس کا ہم جس چیز سے دو چار ہیں، اکنامکلی بھی اور خطے کی صورتحال سے بھی، تو اس وقت اور چیزوں میں جانے کی بجائے واقعی ہر صوبے کو اپنے اپنے تئیں آسٹیریٹی میجرز لینے چاہیے، ایک دوسرے سے مشورہ کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کو مشورہ دینا چاہیے کہ پاکستان کو کس طریقے سے ہم بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں، کس طرح ہم بہتر صورتحال فائنل ورڈ فرام قاضی صاحب. قاضی صاحب ذرا 1-1.5 منٹ کے اندر اس چیز کو ذرا سم اپ کیجئے کہ آپ اپنی سینئر قیادت کے مشوروں پر عمل کریں گے جو کہ سینسیبل ٹائپ آف پالیٹکس اس ٹائم پر کر رہے ہیں، تاکہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نہ جائے. ورنہ جس طریقے سے آپ نے سنا ہے ڈاکٹر صاحبہ کی باتوں کو، وہ تو کلیئرلی آپ کو آج ہی ڈکلیئر کریے کہ پیپل آر جسٹ کمپلیٹلی ریلیونٹ. اوہو ڈڈ وی لاسٹ کانٹیکٹ وتھ قاضی صاحب؟ چلیے جی رض صاحب فائنل ورڈ آپ دے دیجئے. کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پوائنٹ آف نو ریٹرن پر چلی گئی ہے یا بھی کچھ امید باقی ہے؟ نہیں میرے خیال امید باقی ہے. ایک پولیٹیکل فورس ہے، ان کی نمائندگی ہے، ان کی پاپولیرٹی ہے، ہمیں ان کو قومی دائرے میں رکھنا بھی چاہیے، لانا بھی چاہیے. لوگوں کی وابستگی اس کے ساتھ ایک اچھی جماعت ہے بہرحال. لیکن جو لیڈرشپ کے اندر یہ جو جذباتی قسم کے جو ان کے ہو جاتے ہیں نا، یہ تھوڑا اس کو اب اس سے پرہیز کرنی چاہیے اور سنجیدہ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا بھی شروع کریں. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. جس لوگوں کے ووٹ بیٹھ رہے ہیں ان کے بیانات سے ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں رات میں کہاں بیٹھے تھے جو اس طرح کا جذباتی بیان دے دیا. میں ان کو کہتی ہوں آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھے ذرا تاکہ ان کو میچورٹی، پولیٹیکل میچورٹی ملے. چلیے ایک دن آئے گا رض صاحب، امید پر دنیا قائم ہے. ایک دن آئے گا کہ یہ لوگ اچھے لوگوں میں اٹھیں گے، بیٹھیں گے اور یہ جو ہے نا کوئی مذاکرات کا رستہ اپنائیں گے. آئے گا ایک دن آئے گا. بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کل ملاقات کرتے ہیں. لک آفٹر یور سیلف. اللہ حافظ.